बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरुआत करेंगे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की किस्त नंबर 26 से। दो अवामिल के सामने रखते हुए सलीबियों को यकीन हो गया था कि अगर इन्होंने सुल्तान से जंग की तरह डाली तो इन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मुकाबला में सलीबियों का माजी इनके सामने था। सलीबी लश्कर को एक तरह से सुल्तान ने कुचल कर रख दिया था। ये सूरत हाल के लिए इंतहा दर्जा की खतरनाक और तशवीशनाक थी। कस्तंतेनिया के बादशाह मिनाल ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ पैगाम भेजा कि अपने लश्कर के साथ इन इलाकों की तरफ आने का हमारा मकसद आपसे जंग और जदल करना नहीं था, आपके इलाकों में यलगार करता है, बल्कि इधर आने का हमारा दरअसल मकसद इन नसरानी कैदियों को छुड़ाना है जो आपकी कैद में है। मिनाल ने सुल्तान से ये दरख्वास्त भी की कि अगर सुल्तान इन कैदियों जो इस वक्त मुसलमानों की असीरी में हैं सुल्तान आज़ाद कर दे तो ना सिर्फ ये कि सुल्तान की इन पर मेहरबानी होगी, बल्कि वो कैदियों के अवज़ मुनासिब रकम बतौर हदिया भी देने के लिए तैयार हैं। सुल्तान ने यहाँ भी बड़ी फराग दिली से काम लेते हुए मिनाल के इस इल्तमास को कबूल कर लिया और हदिया के रकम जो तय हुई थी इनसे लेकर मुख्तलिफ जंगों में सैर होने वाले नसरानी कैदियों को रिहा कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की इस फराख दिलाना और अहम दिलाना इकदाम से कस्तंतेनिया के बादशाह ने कई बार सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा वो सुल्तान के लिए इसने तरह तरह के कीमती पर्चा जात, जवाहरात, इंतहाई कीमती खैमा और कुछ घोड़े तहाइफ की सूरत में भेजे। इस तरह शर्मिंदगी उठाते हुए कस्तंतेनिया और फ्रांस को वो मुत्तहिदा लश्कर टूट गया। सलीबियों के इस मुहिम से फारिग होने के बाद अब सुल्तान ने अपने पूरे लश्कर के साथ हैरान का रुख किया, जहां नुसरतुद्दीन इल्म बगावत खड़ा किए हुए था। नुसरतुद्दीन को जब खबर हुई कि शेर को और मुजद्दिदीन के अलावा सुल्तान खुद इस लश्कर में शामिल है जो इसकी सरगूबी के लिए आ रहा है, तब इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। इसे अपनी शिकस्त, अपनी नाकामी अपनी आंखों के सामने दिखाई दी। साथ ही हैरान शहर को अपने भाई कुतुबुद्दीन के बेटे ज़ैनुद्दीन की कमानदारी में दे दिया था। सुल्तान नूरुद्दीन अपने भाई नुसरतुद्दीन की मुहिम से फारिग हुआ ही था कि एक और मुसीबत उठ खड़ी हुई। यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन ने जब देखा कि कस्तंतेनिया और फ्रांस का एक लश्कर मुसलमान पर ज़रब लगाने के लिए हमस की नवाब में है, साथ ही जब ये भी खबरें मिली कि नुसरतुद्दीन भी बगावत खड़ी कर चुका है, तब इसने भी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और दमिश्क फतह करने के इरादे से निकला। यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन को यकीन हो चुका था कि बेक वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और इसके सलार कस्तंतेनिया, फ्रांस और नुसरतुद्दीन के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इस मौका पर अगर वो भी हरकत में आए तो दमिश्क फतह करके अपने लिए बेबहा फ़वायद हासिल कर सकता है। लेकिन बाल्डोन की बदकिस्मती कि जिस वक्त वो यरूशलेम से दमिश्क की तरफ कूच कर रहा था, नुसरतुद्दीन को भी ज़ेर किया जा चुका था। लिहाजा सुल्तान ने यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन से निपटने के लिए खासा बड़ा लश्कर शेरेगो और मुजद्दिदीन को देकर इसकी तरफ रवाना किया। यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत की सरहद पर पहुंचकर पड़ाव कर लिया, इसलिए कि इसे वहां रात हो गई थी। इसका इरादा था कि रात वहां बसर करने के बाद अगले रोज का सूरज जब तलू होगा तो वो मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होने के बाद दूर तक यलगार करता चला जाएगा। इसका मुद्दा और मकसद ये था कि किसी न किसी तरह दमिश्क शहर पर कब्जा कर लिया जाए। इसका ख्याल था कि अगर वो दमिश्क शहर पर कब्जा कर ले तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जस्तोखेज़ करते हुए नूरुद्दीन की सल्तनत पर कब्जा किया जा सकता है। दूसरी जानिब शेरेको और मुजद्दिदीन भी बड़ी बरक रफ्तारी से बाल्डोन और इसके लश्कर रुख किए हुए थे। आधी रात की कुछ देर बाद जबकि चारों तरफ खामोशी थी, हर सू खामोशी का आलम था, कायनात की हर शनीन से लिपट चुकी थी, शेरेको और मुजद्दिदीन अपने लश्कर के साथ बाल्डोन के लश्कर से चंद फरसंग के फासले पर पहुंच गए। वहां मुजद्दिदीन ने असदुद्दीन शेरेको को मुखातिब किया। शेरेको, मेरे भाई बाल्डोन से निपटने के लिए मेरे जहन में एक तरकीब है। मेरे ख्याल में इस पर अमल करें तो इस बाल्डोन की बड़ी जिल्लत हमें शख्सियत दे सकते हैं। हमारे मुखबिर हमें इनके महल वकूअ से आगाह कर चुकी हैं और वो इस वक्त हमारी राह देख रहे हैं। इस मौका पर अगर हस्ब साबिक अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, एक तुम्हारे पास रहे, एक मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि पहले
میں یا تم دونوں میں سے ایک آگے بڑھ کر بالڈون سے ٹکرائے، مگر یہ ٹکراؤ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہونا چاہیے، اور جب بالڈون کا بڑا سا لشکر سمٹ کر مجھ پر یا تم پر حملہ آور ہو جائے تو بعد میں تم یا میں ان کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکیں، ان کی بدبختی اور ان کی شکست کے در کھول سکتے ہیں۔ مجددین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے شیرے کو بول پڑا، یقیناً ایسا ہی ہوگا اور پہلے میں حملہ آور ہوں گا، یہاں سے ہم دونوں بھائی علیحدہ ہوتے ہیں، میں سیدھا آگے بڑھ کر سورج غروب ہونے کی تھوڑی دیر پہلے جبکہ فضاؤں میں روشنی پھیلنی شروع ہو جائے گی بالڈون کے لشکر پر حملہ آور ہوں گا۔ میرے بعد جب تم دیکھو گے کہ ان کا پورا لشکر سمٹ کر میری طرف بڑھا ہے اور مجھ پر حملہ شروع کر دیے ہیں، تب تم پشت کی جانب سے ان پر حملہ آور ہو جانا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا بالڈون اس کی لشکری زیادہ دیر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، شکست اٹھا کر پانی کی طرف بھاگنے والی پیاسی بھیڑوں کی طرح بھاگ اٹھیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیرے کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جبکہ مجددین اپنے لشکر کے ساتھ بائیں جانب سے چکر کاٹتے ہوئے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے لشکر کا رخ کر رہا تھا۔ بالڈون کا لشکر جس وقت نیند سے بیدار ہو رہا تھا اور لشکر کا ایک حصہ کھانا تیار کرنے میں مصروف تھا، شیرے کو ان پر ہمہ قیامت و ہمہ عقوبت، قضائے ظلمت کے فسوں، شعلہ فشاں طوفانوں، برق سما مرگ اور عاقبہ بدوش شدتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ حملہ آور ہوتے ہی شیرے کو اور اس کے لشکری کرن اور نرسنگوں کی مہیب آوازوں اور ضبط کی ساری فصلیں توڑنے والی فضاؤں کے انداز میں تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ اتنی تیز حملوں کے باعث وہ آگ کے دریا، لہو کی ندیوں اور انقلاب کی خونی علامت کی طرح بالڈون کے لشکر پہ گھسنے لگے تھے۔ اسد الدین شیرے کو کے اس حملے سے بالڈون کے لشکر کے اندر بازو دریدہ مقدد سوخت ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آرام گاہ میں ندامت کی تھکن درج کی تحریروں نے اپنی گرفت کرنا شروع کر دی تھی۔ بالڈون نے فوراً اپنے لشکر کو سنبھالا اور اس کے کہنے پر اس کا پورا لشکر موجے مارنے بھر کی طرح شیرے کو کی طرف امڑا تھا کہ ایک دم متحدہ طور پر اس کا لشکر اس پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچا کر زندہ گرفتار کیا جائے۔ اسی وقت بالڈون کے لشکر کے لیے ایک اور قیامت نمودار ہوئی۔ مجددین ان کی پشت کی طرف سے زندگی کی رنگوں اور خوابوں میں زہر اجاڑ رتوں کی تنہائیوں میں قیامت اور اندھیرے کے تلاطم میں استباد کے ہجوم بھر دینے والے غم کے فراق کے قصوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے حملے کی مشدت اور کربنا کی ایسی تھی جیسے وہ زمین کے چیتھڑے اڑانے، زرمگاہ کے بدن میں خنجر چلانے، گھورک دندوں کی پھلاؤں میں صحرائی لوکی کی کربناک شدت پھیلانے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ وہ بڑی تیزی سے طوفان و ابتدا کی آہنگ پیچ کھاتے دھوئیں کی ناگوں اور سود کی شعلوں کی پھیرے بہن کی طرح پشت کی جانب سے بالڈون کے لشکر میں گھسا چلا گیا تھا۔ اس کے لمحوں میں چڑھتے دریا، کھولتی موجیں جیسی روانی اور تیزی تھی، اور بڑی تیزی سے اس نے بالڈون کے لشکر کی حالت سے ساحلوں پر چیختے پاگل ہواؤں اور چپ شب کے حالات جیسی کرنیں شروع کر دی تھی۔ پشت جان کی جانب سے اس کے اس طرح حملہ آور ہونے کے باعث بالڈون کے لشکر میں تلواریں اور ڈھالے نیزے اور برچھے مارنے والوں کی لاشوں کے ساتھ ادھر ادھر بکھرنے لگے تھے۔ یوں یروشلم کے بادشاہ بالڈون کو شیرے کو اور مجددین کے ہاتھوں بدترین اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ناکام و نامراد یروشلم کی طرف بھاگ گیا۔ اس ذلت آمیز شکست کے بعد بالڈون کی موت کے بعد کسی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ یروشلم کی سلطنت میں اس وقت بالڈون کے مرنے کی وجہ سے انتشار اور افراتفری کا عالم بھرپا ہے، اور اس موقع پر اگر اپنی پوری طاقت اور قوت سے یروشلم پر حملہ آور ہوئے تو کوئی بھی نصرانی طاقت آپ کی یروشلم کو فتح کرنے اور شہر میں داخل ہونے سے روک نہ سکے گی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ سلطان کو فی الفور وقت ضائع کیے بغیر یروشلم پر حملہ آور ہو جانا چاہیے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سلطان نے ایسے لوگوں کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ گو اس وقت یروشلم پر قبضہ کر لینا سلطان کے لیے کوئی مشکل امر نہ تھا، لیکن رحم دل اور مالی ظرف سلطان نے ایسا مشورہ دینے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: بالڈون اپنی نصرانی رایا کی نظروں میں ایک انتہائی کامیاب اور اچھا بادشاہ تھا،
نصرانی اس وقت اس کے مرنے کا غم اور سوگ منا رہے ہیں، لہٰذا اس وقت ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنا ہمت و مردانگی سے بعید ہے۔ بالڈون کی موت کے بعد ان کے حالات معمول پر آ جائیں تو پھر ان پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ بالڈون کے مرنے کے بعد یروشلم کے سرکردہ لوگوں نے اس کی بھائی اموری کو یروشلم کی سلطنت کا بادشاہ بنایا اور اس کو امارلک کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ یہ اموری اس وقت تک نصرانیوں کے شہر اقلان کا حکمران تھا۔ یہ ایک انتہائی کمینہ، صفت چوری، چھپے حملے کرنے والے، منتقم، ہواج اور احسان فراموش انسان تھا، اور یروشلم کے تاج و تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مسلمانوں سے جنگوں کی طرح ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ فرانس اور قسطنطنیہ کے دونوں حکمران ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے سلطان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے متحد لشکر نے حمص کے نواح میں پڑاؤ بھی کیا، لیکن سلطان کے لشکریوں کے ہاتھوں جو انہیں بدترین پسپائی پر مجبور ہونا پڑا، اسے وہ فراموش نہ کر سکے۔ قسطنطنیہ کا منیول تو خاموش بیٹھا رہا، لیکن فرانس کا بادشاہ انتقام پر اتر آیا۔ اس نے خود تو حرکت کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ مارم کے نصرانیوں اور صلیبیوں کو بھرپور مدد دی۔ یورپ سے اس نے رضاکار بھیجے، مالی طور پر بھی ان کی خوب مدد کی، اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کے خلاف سر اٹھائیں۔ اگر وہ کسی ایک محاذ پر بھی مسلمانوں کے سلطان کے خلاف کامیابی حاصل کر گئے تو پھر قسطنطنیہ، فرانس اور انطاکیہ کے علاوہ یروشلم کے عساکر متحد ہو کر مسلمانوں پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ انہیں ان کی سلطنت سے محروم کر کے رکھ دیں گے۔ مارم کے حکمران کو جب فرانس کی طرف سے رضاکاروں کے علاوہ خوب مالی مدد ملی، تب وہ ان معاہدوں کو فراموش کر بیٹھے جو اس نے مسلمانوں سے کر رکھے تھے۔ ایک جرأت کے ساتھ لشکر لے کر نکلا اور مسلمانوں کے علاقوں پر اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی مصروفیات اس قدر تھیں کہ ایک مہم کو سر کر لیتا تو دوسری اٹھ کھڑی ہوتی، ایک کے بعد دوسرا حادثہ اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا، لیکن ان سب مصروفیات کے باوجود سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور بڑی تیزی سے اس نے مارم کا رخ کیا۔ اس سے پہلے کئی بار سلطان مارم کے صلیبیوں کو نیچا دکھا چکا تھا اور وہ معافی مانگ کر صلح کر لینے پر آمادہ ہو جاتے تھے، لیکن اس بار ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا۔ فرانس کا بادشاہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ یورپ سے رضاکاروں کی ایک خاصی بڑی تعداد ان کے پاس جمع ہو چکی تھی، لہٰذا پہلے کی نسبت ان کے حوصلے بلند تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے کوچ کرتا ہوا سلطان جب مارم کی طرف بڑھا تو مارم کے قریب صلیبی ایک بہت بڑا لشکر کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی روایتی تعصب کی بے علاج مرض، ابلیسی تحریف، موردسیہ اور تمدنی اوہام، ظلم کی بہتات اور جبر کی ارزانیوں سے مسلمانوں کا استقبال کیا۔ جو ہی سلطان کا لشکر ان کے قریب پہنچا، وہ ان پر حملہ آور ہو گئے۔ مارم کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان اپنے لشکر کی ترتیب درست کر چکا تھا، اس لیے کہ اس کے وقائے نگار، اس کے مخبر اور نقیب بڑی تیزی، بڑی دیانتداری، بڑی خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے محرم کے لشکر کی پوری نقل و حرکت سے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کے وسطی حصے میں رہا، دائیں طرف شیر کو، بائیں جانب مجددین تھا۔ حملے کے جواب میں سلطان پہلے تکبیریں بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوا، اور وہ صلیبیوں پر ریگستانوں میں منڈلاتی طلسماتی سنسانیوں، شام کی بے انت تاریکیوں اور جبر کے تیز جھکڑوں تک کو ساکن کر دینے والے کڑے وقت اور آندھیوں اور ہواؤں کی دوش پر فضاؤں کی خونی بارش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان کے ساتھ ہی شیر کھور نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ لشکر کے بائیں حصے کو لے کر دشمن پر زندگی کے حصار کو توڑ کر ویرانیاں پھیلاتے ہوئے بگولوں، کالی راتوں کے دروازوں پر دستک دیتی دھاڑتی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ بائیں جانب سے مجددین بھی سلطان اور شیر کھور کی طرح ہی اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا، اور وہ بھی دشمن پر شور و قیامت کی گونج کھڑی کرتے
بر کی نادیدہ لمحوں اور خواہشوں کی منہ زور سمندروں تک کو شنگی میں سمیٹ دینے والے انجانے سرکش جذبوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شیر کور مجد الدین کے اس طرح حملہ آور ہونے سے مغرب سے باہر صلیبیوں کے لشکر میں دکھ کے استثار، درد کے طوفان، بے رحم گھنے اضطراب اور غم کے سرخ آندیاں اپنا رنگ جمانا شروع ہو چکی تھیں۔ میدان جنگ میں قہر شور کی آتش صداؤں، بھورے لاوے کی اگلتی ندیوں، بے قرار صحراؤں کی ویرانی اور رنگ رنگ میں چپ جانے والے خوف نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شیر کور مجد الدین کے علاوہ شمس الدین خطق، نجم الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اسامہ بن مرشد سے خلق مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شیزر شہر کا رہنے والا تھا اور وہاں کے حکمران خاندان بنو منقد سے تعلق رکھتا تھا اور پہلی صلیبی جنگوں کے سورماؤں میں سے ایک تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک خود نوش داستان بھی ہے جو 1884 میں چھپ چکی ہے۔ اس کا نام کتاب اعتبار ہے۔ مارم کے صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر مارم کے اندر محصور ہو گئے، لیکن اس بار لگتا تھا سلطان انہیں سبق سکھائے بغیر نہ جانا چاہتا تھا، لہٰذا سلطان نے مارم کا محاصرہ کر لیا۔ اپنے لشکر کے اس نے کئی حصے کیے، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، لہٰذا دوسرا شیر کو، تیسرا مجد الدین، چوتھا شمس الدین، پانچواں خطاب، چھٹا فخر الدین مسعود، ساتواں اسامہ بن مرشد اور آٹھواں نجم الدین کی کمانداریوں میں دیتے ہوئے سلطان نے ان چھوٹے چھوٹے حصوں کے ذریعے مارم شہر کا پوری طرح محاصرہ کر لیا۔ اس طرح مارم کے چاروں طرف سے مختلف سپہ سالاروں کی کمانداری میں سلطان نے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی مارم کے فصیل پر چاروں طرف سے ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تابڑتوڑ حملے شروع ہو چکے تھے۔ مارم اور صلیبیوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ ان حملوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، ساتھ وہ یہ بھی سوچنے لگے کہ اگر انہوں نے فصیل کے ایک حصے کا بھرپور وفا کیا تو مسلمانوں کی لشکری جو فصیل کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں کسی ایسے حصے سے فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں صلیبیوں کی تعداد کم ہوگی اور جہاں ان میں کمزوری کے آثار ہوں گے۔ یہ صورتحال ان کے لیے بڑی اضطراب انگیز تھی، لہٰذا انہوں نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد صدمی کی طرف صلح کا پیغام پہنچایا۔ صلح کا پیغام آنے کے بعد صد خان نے اپنے لشکر کو سمیٹ دیا اور ایک طرف پڑاؤ کر لیا۔ پھر صلح کی گفت و شنید ہوئی۔ مارم کے صلیبیوں نے اپنے شکست کو تسلیم کر لیا اور 50,000 دینار سرخ تاوان جنگ دینے قبول کیے۔ اس طرح مارم کے صلیبیوں کو بدترین شکست دینے اور ان سے تاوان جنگ وصول کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حلب کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ابلیز کا نصرانی حکمران کونٹ ایمنڈ ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چوکیدار نے ایک شخص کو اس کے سامنے پیش کیا۔ اس شخص نے جھک کر ایمنڈ کو تعظیم دی۔ اس کمرے میں بیٹھے ایمنڈ کی عمائدے پر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر وہ ایمنڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا چاہتا تھا۔ ایمنڈ نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ مجھے بتایا گیا کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں میں اپنے حواریوں کے متعلق پوری آگاہی رکھتے ہو۔ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد تم سے کچھ اطلاعات حاصل کرنا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ برس نصرانی دنیا کو مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کا سامنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں نصرانی دنیا کی شکستوں کا داغ دھونا چاہتا ہوں۔ میں نے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں۔ جو ہی اپنی عسکری تیاریوں کی تکمیل کر لوں گا میں خم ٹھوک کر نور الدین کے سامنے آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ میں اسے ذلت میں شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں تم سے یہ اطلاعات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائی دنیا کے خلاف نور الدین زنگی کی ان لگاتار فتوحات کا کیا راز ہے۔ اس کی سلطنت کے لوگ ایسے کیوں بے پناہ محبت کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس نے جنگوں میں اپنی مرکزی شہر سے باہر گزارا ہے، پھر کیوں اس کے خلاف نصرانی دنیا کی
طرح بغاوتیں نہیں ہوئیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایمنڈ جب خاموش ہوا تو آنے والے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ ایمنڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کونٹ، اگر میں جان کی ایمان پاؤں تو یہ کہوں کہ جو کچھ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس میں دروغ گولی کی نبیاں بنا کر بیان کروں، یا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اسے حقیقت اور سچ پر رہتے ہوئے کہوں۔ ایمنڈ مسکرایا اور کہنے لگا، دیکھو، میں تمہارے منہ سے سچائی سننا چاہتا ہوں اور اس کی روشنی میں مسلمانوں کے خلاف اپنی تیاریاں کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے سلطان میں جو اچھی بات ہے اسے ابھی بیان کرو اور اس میں جو خامیاں بھی ہیں اسے کہو۔ اگر تم اس کی اچھی بات کہو گے تو میں ناراض نہیں ہوں گا، فکر مند نہیں ہوں گا، بس جھوٹ مت بولنا، دروغ گوئی سے کام مت لینا، کہو میں تمہارے منہ سے سچ ہی سننا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ شخص ایمنڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عظیم بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان کی کامیابی کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ اس کا عدل اور انصاف ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی رعایا میں بڑا مقبول ہے۔ لوگ اسے ملک و عادل کہہ کر پکارتے ہیں۔ انصاف کرتے وقت وہ کسی قسم کی رعایت اور جانبداری کی گنجائش نہیں رہنے دیتا۔ اس کا وسیع نظام عدل اتنا ہمگیر اور مؤثر اور بہترین ہے کہ ظالم خواہ وہ کتنی ہی اونچی حیثیت املاک کیوں نہ ہو، وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے انصاف کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ بنا رکھا ہے جس کا نام دارالشف ہے، اور اس دارالشف کے تحت مختلف شہروں میں چھوٹی چھوٹی عدالتیں بھی بنائی گئی ہیں۔